पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, जो मौदू हमने शुरू किया है उस मौदू के अंदर हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुरूद भेजने का मतलब क्या है और फ़रिश्तों का दुरूद भेजने का मतलब क्या है। आज हम इंशाअल्लाह पहले उस शख्स का तारुफ़ आप लोगों के साथ करवाएंगे कि जिसके ऊपर फ़रिश्ते रहमत की और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और ये फ़रिश्ते कौन से हैं? जो अरश के इर्द गिर्द हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीहात को बयान करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीहात को बयान करते करते ये आपके और मेरे में कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि फ़रिश्ता उसका दुरूद भेजना सिर्फ़ दो किस्म के ऊपर है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो रहमत की दुआ करता है या बंदा मोमिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। तो वो कौन सा खुश नसीब है? आपका और मेरा ताल्लुक़ यकीनन इन खुश नसीबों में से होना चाहिए कि जिनके लिए फ़रिश्ते दुआएं करते हैं। पहला खुश नसीब वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आकर तौबा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू। ये जो अरश के इर्द गिर्द तस्बीह करने वाले फ़रिश्ते हैं, ये तौबा करने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लेकिन इसके साथ एक और शर्त भी है, तौबा भी करते हैं और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की पैरवी भी करते हैं। मेरे भाइयों, एक बात इंसान को ज़रूर समझ लेनी चाहिए, फ़मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अमल कोई भी हो, अगरचे इस बात का हमारे मौजू से कोई लंबा चौड़ा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बात बहुत अहम है। अमल कोई भी हो उस वक़्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक वो खालिस अल्लाह के लिए ना हो। यानी अगर इंसान अमल कर ही रियाकारी के लिए रहा है, कर ही लोगों को दिखाने के लिए रहा है, वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों कबूल फरमाएंगे। और दूसरी शर्त जो इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है, फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा, उसका अमल अमल सालिह हो। अमल सालिह किसको कहते हैं? जिसके ऊपर मोहर नबुव्वत मौजूद हो। कोई बंदा के मैं ये अमल करता हूँ और ये अमल नेक अमल है, खुद से ईजाद किया हुआ है और अमल नेक है, ये नहीं हो सकता। नेक आमाल वही हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और मुझे बतला गए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों सहाबा के सामने ये बात कह के गए हैं कि मैंने दीन पूरा पहुँचा दिया है। नबी करीम ने दीन पूरा पहुँचा दिया है और लाखों को गवाह बना के गए हैं, लाखों को गवाह बना कर गए हैं। आज हमें, मैं कई मरतबा मेरे जहन में ये बात आती है, हम जाते हैं, लोग फूलों के साथ इस्तकबाल करते हैं, लोग अल्लामा साहब कहते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं। किसकी गुफ्तगू करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू करते हैं तो लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वरना हमारी ज़ाती हैसियत क्या है? ये एक ताल्लुक़ और निस्बत, नबी की बात करो तो लोग वाह वाह सुभान अल्लाह और इस्तकबाल करते हैं। तो हमने किसकी पैरवी करनी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा, वो अमल अमल साले नहीं है जिसके ऊपर नबी की मोहर ना हो। तो पहला खुश नसीब शख्स कौन सा है? जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके तौबा को करता है और तौबा करने के बाद नबी के रास्ते के ऊपर चल पड़ता है। फिर सिर्फ उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं होती, बल्कि उसके घर वालों के लिए, उसकी ज़ुर्रियत के लिए, उसकी अज़वाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फ़रिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह इनको भी अज़ाब जहन्नुम से महफूज फरमा। तो पहला खुश नसीब शख्स वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके तौबा को करता है। और लोगों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तौबा क्या है? तौबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, तौबा ये नहीं है कि इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहे, मौत का वक़्त आ जाए और कि मैं अब तौबा करता हूँ। ये तौबा नहीं है। तौबा ये है, अगर गलती से कभी कोई गुनाह सरजद हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हो जाए बंदा,
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی وقت آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات ہے نا معاشرے میں مشہور ہے اور عام لوگ یہ بات سمجھتے ہیں یار گناہ بہت زیادہ ہیں, پتہ نہیں اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک اور مجھ تک یہ پیغام پہنچایا ہے, اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ رب العزت ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کو پسند فرماتے ہیں. آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے, غلطی کر سکتا ہے, ٹھوکر کھاتا ہے, لیکن بہترین غلطی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ بہترین غلطی کرنے والے. غلطی کرنے والا بہترین ہو سکتا ہے؟ ہاں, نبی کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے. بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے سامنے آ کے توبہ کر لیتا ہے. غلطی کرنے والا اسی پر بس ہے. اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ صرف اس کے گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. اس سے زیادہ اجر و ثواب, یعنی نعوذ باللہ یہ گناہ کے لیے انگیخت کرنے والی بات نہیں ہے, لیکن انسان سبحان اللہ کہہ رہا ہے, الحمدللہ کہہ رہا ہے, یہ تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. انسان جھوٹ بول رہا تھا, انسان غیبت کر رہا تھا, انسان چغلی کر رہا تھا, یہ تو گناہ لکھے جا رہے تھے. اب ان گناہوں کو اللہ نے صرف مٹایا نہیں ہے بلکہ ان گناہوں کے اندر جتنی تعداد تھی گناہوں کی ان کو بھی نیکیوں میں تقسیم کر دی ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ نہیں؟ اب جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے کتنا خوش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہو, وہ صحرا میں ہو, اس کے ساتھ اس کا مال ہو, اس کا زاد راہ ہو, اس کا سامان و سفر کا, وہ صحرا میں بیٹھا ہو, اچانک اس کی آنکھ لگ جائے, آنکھ لگنے کے بعد کچھ دیر بعد اٹھے, اس کی سواری بھی غائب, سامان بھی غائب, سارا مال و دولت بھی غائب ہو چکی ہے. اب وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے, اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے, مل نہیں رہی. پانی کی پیاس لگ رہی ہے, کھانے کو کھانا ہے, تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, سواری بھی نہیں مل رہی, زاد راہ بھی نہیں مل رہا. اب اس کو یقین ہو گیا میں مرنے والا ہوں, اب جان نکلنے ہی والی ہے. اچانک سامان بھی آ گیا, سواری بھی آ گئی, ہر چیز واپس مل گئی. وہ بندہ خوشی میں دیوانہ ہو گیا اور خوشی میں کیا کہنے لگا, اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اس حدیث کے اوپر ذرا غور کیجئے, بندہ کیسا خوش ہوا, والہانہ وارفتگی کے ساتھ اس کے منہ سے الٹ الفاظ نکل گئے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. نعوذ باللہ یہ کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے. لیکن اللہ رب العزت خوشی کی تشبیہ اس بات کے ساتھ دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پر اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اور یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے. حضرت آدم اور شیطان کے مکالمے میں حضرت آدم نے آخری جو مطالبہ کیا تھا وہ یہی تھا, اللہ پھر اگر میرے بیٹے گناہ کر لیں, گناہ کے رستے پہ چل پڑیں اور تیری بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لیں تو معاف کر دیں. اللہ رب العزت نے یہ بات قبول کی, شیطان نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ کو پھینکا, دوڑ گیا. تو حضرت آدم نے عقلی طور کے اوپر بھی شیطان کو یہ شکست دی کہ اللہ رب العزت سے توبہ کے دروازوں کو کھلوایا. کہاں تک کھلوایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اس وقت تک معلم یغرغر اور یغرغر کے الفاظ بھی آتے ہیں. لگاتی ہے جب ٹھوکر روح نکلتے وقت, جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو جب جسم سے نکلتی ہے اس کا پاؤں حلق کے نخرے کے اوپر لگتا ہے تو ادھر سے اخ اخ کی آواز آتی ہے جس کو عربی میں غر غر کی آواز کہتے ہیں. جب تک وہ آواز نہیں نکلتی اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرتا ہے. مختصر اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہوتے ہیں جب تک اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان سے پردہ نہیں اٹھا لیا جاتا, یا حالت نزع کے اندر بندہ جاتا ہے یا اس کے اوپر سے پردوں. یہ تو ویسے بھی ایک آبویس سی بات ہے, ایمان بالغیب قبول ہے. جب پردوں نے اٹھ جانا ہے, جب نزع کا عالم ہو جاتا ہے, تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو, جتنا مرضی بڑا گستاخ ہو, جب پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے نا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرتا ہے. اور اللہ رب العزت کو, اور کلام حمید میں اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ اس وقت کہتا لولا خرتنی لاجل قریب, تھوڑا ٹائم دے دے,
میں صدقہ کر لوں, میں تیری بارگاہ میں خرچ کر لوں, میں تیرے پہ ایمان لے آؤں. حتیٰ کہ فرعون, یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, فرعون جیسا ظالم جابر جس میں تاریخی روایات کے اندر یہ بات آتی ہے 400 برس تک اس وقت کی امت کے اوپر ظلم کرتا رہا, بیٹوں کو قتل کرتا رہا, بچیوں کو زندہ رکھتا رہا 400 برس, اور کیا کہا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. رب ہونے کا دعوے دار جب موت کی گھاٹیوں میں اترا, حقیقت تو کھل جاتی ہے, بندے کو اپنی اوقات حیثیت کا پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو دعوے کر رہا ہوں یہ اپنی کیپیسٹی سے بڑے کر رہا ہوں. اس وقت کیا کہتا ہے, میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں. الآن آج ایمان لانا چاہتا ہے. 400 برس گمراہی کی, اور حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں, حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. بعض روایات اگرچہ کچھ کے اندر کلام موجود ہے کہ جبریل امین اس وقت فرعون کے منہ کے اندر مٹی کو پھینک رہے تھے, فرعون کے منہ میں مٹی کو ڈال رہے تھے. کیوں, کیا وجہ تھی, کیوں ڈال رہے تھے؟ کیونکہ جبریل امین کو پتہ ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگتا ہے, اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس وقت جبریل امین فرعون کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ کہیں فرعون کی بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہ کر لے. اور ویسے یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے کہ کس کی توبہ کو قبول کرنا, کس کی توبہ کو قبول نہیں کرنا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اگر ایک بندہ منافق ہے, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے, عبداللہ ابن ابی, کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا. اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں. بعض لوگ یہ بات ان کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے, اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا, اور دوسری بات یہ اس کے اندر تکبر, فخر, گھمنڈ, غرور اور حسد آ گیا تھا. حسد بہت سی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد اور انا انسان کو تباہی کے ایسے گھاٹ پہ اتار دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کریں, اللہ کہتا ہے تو 70 مرتبہ بھی کر لے, میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں, اگر مجھے پتا ہو اللہ 71 مرتبہ سے معاف کر دے گا, میں اللہ سے پھر سفارش کر دوں گا. تو توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو فرعون ہو گیا, عبداللہ ابن ابی ہو گیا, یہ مثالیں الگ ہیں, اور توبہ کے دیگر واقعات الگ ہیں. کفل کا واقعہ ساری دنیا کے سامنے مشہور ہے. برائی کا ارتکاب, شراب نوش, گندی عادات. ایک دن ایسا زندگی میں آیا, ایک عورت کے ساتھ اس کے پاس جانے لگا. اس عورت نے کہا یہ کام نہ کر, اللہ سے ڈر جا. کفل کے دل کے اوپر چوٹ پڑی کہ مجبور ہے, مفلوق الحال ہے, بے بس ہے, بے کس ہے, اس عالم میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے کفل, تو ساری زندگی اللہ کا نافرمان رہا. اب اس نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لی ہے, اب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ چکا ہے, اب اللہ کے سامنے معافی مانگ چکا ہے. ادھر معافی مانگی, ادھر فرشتہ اجل آیا, مر گیا. بار لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج کفل نہیں آ رہا, ابھی آئے گا, شراب کے نشے میں دھت ہوگا, پڑا ہوگا, نکلے گا, لوگوں کو چھیڑے گا, آوازیں کسے گا, غلط فکرے چسپاں کرے گا. بڑی دیر تک جب کفل بار نہ آیا, لوگوں کو کیا پتا, ایک ایسی رات کفل کی زندگی میں آ گئی ہے کہ وہ ارحم الراحمین کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا, اپنے گناہوں پہ نادم ہو گیا. لوگ گئے, کفل کو مرا ہوا پایا, باہر نکلے, کیا دیکھا, کفل کے دروازے کے اوپر لکھا ہے اللہ رب العزت نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. معزز سامعین گرامی قدر, یہ بات یاد رکھیے, اللہ رب العزت کتنے گناہ معاف کر سکتا ہے. ایک بات انسان خود معافی مانگ رہا ہے, لیکن جو بات ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا ہے, صرف بندہ مومن معافی کی دعا نہیں کر رہا ہوتا, اللہ مجھے معاف کر دے, صرف انسان نہیں کہہ رہا ہوتا. جیسے ہی کوئی انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے, تو عرش کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں, فاغفر للذین تابوا, اللہ یہ بندہ جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے اس کو معاف کر دے. انسان اکیلا بھی نہیں معافی مانگ رہا, فرشتے ساتھ ہی سفارش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور لا یشفعون الا لمن ارتضی, اور فرشتے سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس سے اللہ راضی ہو. یعنی اللہ یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھا رہا ہے کہ توبہ کی توفیق ہی اس کو ملتی ہے جس سے اللہ راضی ہو. ہمارے معاشرے میں عجیب بات ہے, علامہ صاحب کیسے گناہ معاف ہوں گے, ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی, ساری زندگی آلودگی میں گزر گئی, ساری زندگی ہم نے یہ جرم کیا, اللہ کیسے معاف کرے گا. بھائی تم ہاتھ تو اٹھاؤ, تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ, اگر تمہیں یہ توفیق مل گئی
تو توبہ کی قبولیت کی ایک بہت اہم شرط یہ ہے کہ توبہ بھی کرے بندہ. قبول اسی کی ہوتی ہے جو توبہ کرتا ہے. جو بندہ اس گمان میں رہتا ہے شیطان کا وسوسہ ہے, تلبیس ابلیس ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہونی, یہ شیطانی وسوسہ ہے. ہاں یہ ہے کہ توبہ پختہ ارادہ سے کرے, توبہ کے اندر عزم مصمم ہونا چاہیے کہ میں نے دوبارہ گناہ نہیں کرنا. لیکن اگر خدا ناستہ گناہ ہو گیا کیا توبہ نہیں ہوگی؟ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں اشکال ہے. پھر بھی قبول ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث توبہ کے باب میں بہت اہم ہے, جو آپ کے اور میرے لیے ایک رہنما اصول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی بندہ اتنے گناہ لے کے آئے, کتنے گناہ؟ زمین سے لے کے آسمان تک. آپ اس کی وسعتوں کو جانتے ہیں, جو اسٹرونومسٹ کے طالب علم ہیں اسٹرونومی کے, ان کو پتہ ہے یہ زمین و آسمان کی وسعتیں کس قدر زیادہ ہیں. یہ لمبی چوڑی تفاصیل ہیں. یہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک بندے کے گناہ بڑھ جائیں اور بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے یہ کہنا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اتنے زیادہ گناہ بھی ہوں, بعض روایات آتی ہیں سمندر کے جھاگ برابر گناہ ہوں. اور ایک حدیث مشہور, اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی سمجھتے ہو؟ گناہ کر کے اللہ ہی نے تو معاف کرنا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کون ہے؟ اگر اللہ نے نہیں معاف کرنا تو کس نے معاف کرنا ہے؟ اللہ رب العزت بندے سے پیار کرتا ہے, بندے سے محبت کرتا ہے. جیسے آپ کے سامنے پہلے بھی حدیث کو رکھا, اگر تم گناہ کرو ہی نہ, اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. گویا اللہ رب العزت توبہ کو پسند کرتے ہیں. یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ نعوذ باللہ گناہ کو پسند کرتے ہیں, نہیں, استغفار کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں. اور توبہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. شبیبہ غامدیہ کا مشہور واقعہ, برائی کا ارتکاب ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, آقا طہرنی, پاک کر دیجئے, گناہ گار بیٹھی ہوں. آقا کہتے ہیں نتائج کو ظاہر ہونے دو. نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے. کچھ عرصے بعد آتی ہیں, کہتی ہیں آقا حمل سے ہوں, نتیجہ ظاہر ہو چکا ہے, اب تو پاک کر دیجئے. آقا کہتے ہیں اب تو نتیجہ ظاہر ہو گیا ہے, پیٹ کے اندر ایک جان آ چکی ہے, اس جان کا کیا قصور ہے, اس کو جنم دو. جنم دیتی ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے. لیکن اس سارے واقعے کے اندر گناہ کے اوپر ندامت بھی ہے, توبہ کی تڑپ بھی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں آقا طہرنی, اب تو اتنا عرصہ گزر گیا, اتنے لمحات بیت گئے ہیں, اتنا وقت گزر گیا, 9 ماہ سے بھی اوپر گزر گیا, گناہوں کو سوچتی ہوں تو خوف آتا ہے, روتی ہوں, کب کب آتی ہوں. اس بچے کو لے جاؤ, جب تک یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوگا تجھے پاک نہیں کیا جائے گا. اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کی کون پرورش کرے گا؟ شبیبہ غامدیہ نے ایسی توبہ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر, ایسی ان کے اندر جذبہ تھا پاکیزگی کا, طہارت کا. اور یہ بات بھی عجیب ہے, ہمارے معاشرے میں اسلامی سزاؤں کے حوالے سے بڑی گفتگو کی جاتی ہے. اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں جی, اسلامی سزائیں جی قرون اولا کی, بعض لوگ یہ بھی کہتے رہے قرون وسطیٰ کی, قرون اولا کی, وحشیانہ سزائیں ہیں. اور یہ سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں, یہ سزائیں وحشیوں کے لیے ہیں, یا وحشیوں کے لیے ہیں یا ان پاک باز لوگوں کے لیے ہے جو پاک صاف ہو کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں. شبیبہ غامدیہ بچہ اٹھائے ہوئے آ رہی ہیں, 6 ماہ کی عمر بھی نہیں, ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو پاک کیا جائے, اس کو سنسار کر دیا جائے. صحابہ پتھر مار رہے ہیں, ایک پتھر ان کی پیشانی پہ لگتا ہے, خون کا فوارہ اٹھتا ہے, حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو تر کر جاتا ہے. حضرت خالد ابن ولید کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ناپاک عورت, نعوذ باللہ, اور ایسے الفاظ بولتے ہیں خود بھی ناپاک تھی, جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے الفاظ ٹکراتے ہیں, دوڑتے ہوئے آتے ہیں. چادر جس کی وجہ سے یا ایھا المدثر کہا گیا, یا ایھا المزمل کہا گیا, گھسیٹ رہے ہیں. باہر آتے ہیں, کہتے ہیں حالت تو نے بڑی کڑوی بات کی ہے, تو نے بڑی کڑوی بات کی ہے, تجھے نہیں معلوم اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے. اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, بعض روایات کے الفاظ اگر مدینہ کے سارے گناہ گاروں میں بانٹ دی جائے اللہ رب العزت سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے. تو توبہ سے انسان کے گناہ ایسے پاک ہوتے ہیں, ایسے صاف ہوتے ہیں, سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں. اور نہ صرف مٹتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اور اسی پر بس ہے. خوش نصیب بھی کیا ہے, انسان اکیلا توبہ نہیں کر رہا,
انسان اپنے ہاتھوں کو اکیلا نہیں پھیلا رہا، کتنے عظیم فرشتے، جن میں سے ایک کی جسامت کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، اتنے عظیم فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان میں جتنے بھی فرشتے ہیں، جب انسان توبہ کے لیے ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ آسمان پہ اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر۔ ہاں لیکن چلنا کس کے اوپر ہے؟ سنت نبوی کے مطابق۔ یہ نہ ہو هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، یہ کتنی وعید والی آیت ہے، تصلی نارا حامیہ، کتنی بڑی وعید ہے اس آیت کے اندر کہ پیشانیاں عمل کر کر کے تھکی ہوئی ہوں گی، پیشانیاں عمل سے بھری ہوئی ہوں گی۔ حضرت عمر پادری کو دیکھ کے کیوں روئے؟ یہی وہ پیشانی ہے جو عمل سے بھری ہوئی ہے لیکن اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ کو اور مجھے اپنے گریبانوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہم کچھ ایسے اعمال تو نہیں کر رہے جس کے اوپر امتیوں کی مہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کوئی کام ہو ہم سے چھپا کر چلے گئے ہوں؟ حریص علیکم، حریص علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں۔ اب وہ نبی جو اپنی ساری امت کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوگا، کیا اس نے نیکی کا کوئی عمل اپنی امت سے چھپایا ہوگا؟ کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے میں۔ ضمناً بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کتنے دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے میں، ایسے نظریات بھی پائے جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے تھے، اکیلے اٹھ گئے تھے، اکیلی عبادت کی، خفیہ عبادت کی، نعوذ باللہ، کسی کو خبر نہ ہوئی، جنت البقیع میں گئے، وہاں سے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکیوں کی اطلاع دینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ امت جنت میں چلی جائے۔ اتنی عظیم عبادت ہو، اتنی عظیم نیکی ہو، آپ سے اور مجھ سے چھپا کے جائیں گے اور پھر لوگوں کو، یہ صحابہ کو، 1,00,000 سے اوپر صحابہ کو گواہ بنائیں گے میں نے دین پورا پہنچایا کہ نہیں؟ پھر قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم، اللہ رب العزت نے دین کا مکمل کیا ہے۔ لوگوں یہ فلسفے باطل ہیں، یہ باتیں غلط ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے۔ دین کامل ہے، دین مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو ہمیں بتلا کر نہیں گئے، اور برائی کی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو بتلا کے نہیں گئے۔ اصول و ضوابط طے ہیں، اخذ ہم نے کرنے ہیں، اصول و ضوابط طے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ توبہ کریں، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ تو آسمان کے مقرب فرشتے، عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے آپ کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا، فرشتوں کا درود بھیجنا ان کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک مغفرت کی دعا کرنا اور ایک بندے کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔